औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरह शूरा आयत नंबर 34 तक हमने कर लिया था और 35 को हमने देखना था। आपको याद होगा कि 34 में हमने जो देखा था, जो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था कि वयाफु अन कसीर, कि अल्लाह तो दरगुजर फरमाते रहते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, फिर पकड़ होती है। और हम सब ने यही बात एडॉप्ट करनी थी कि अल्लाह ताला हम सबको नेक फितरत अता फरमा दे, फितरत हमारी बेहतरीन हो जाए, हमें कुरान अच्छा लगे और हम ढील के दिनों में ही सुधर जाएं। अब जनाब आपने गौर करना है कि 35 में हमें क्या बताया जा रहा है कि वयअलम अल्लज़ीना, यानी ये वो बात है जो सिर्फ अल्लाह बोल सकते हैं, हम कहें तो मानी नहीं जाएगी। जरा सा गौर कीजिए क्या बात है। आयत 35 सूरह शूरा, वयअलम, और जान लेंगे वो लोग जो जिदाल करते हैं हमारी आयतों के बारे में कि मा लहुम मिन महीस, कि कोई जाए पनाह उनके लिए होगी नहीं। हम इसलिए किसी को स्पेसिफिक करार नहीं दे सकते हैं कि जी ये जिदाल करता है, क्योंकि हर कोई का जो जिदाल है, जो और टॉपिक क्या है अगर आपको याद हो कि अपनी तरफ से शरीयत बनाना, वही की बात थी कि हमने जो सूरह शूरा का टॉपिक लिया कि थीम ये था इसको हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया, वो ये थी कि ये वही है जो पिछले नबियों पर भी उतरी गई और ये भी कहा गया कि अल्लाह के नबी कोई नई वही नहीं लाते हैं। और ये खास टॉपिक था कि क्या तुम लोगों ने ऐसे शुरका मुकर्रर कर लिए हैं जो इस वही के अलावा भी कोई और शरीयत मुकर्रर करते हैं। तो जनाब हम मुसलमानों का तो सर बहुत ज्यादा हाँ में जाएगा कि हाँ हमारे पास तो कुरान के अलावा भी बड़ी बड़ी शरीयतें हैं, शियाओं के पास, सुन्नियों के पास, और फिर इसमें भी इनका कॉन्फ्लिक्ट है कि फलां शरीयत के दायरे में आता है, फलां गैर शरई है, फलां शरी है, फलां यूं है। तो ये सारा टॉपिक था। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूं कि ये अल्लाह ताला बहुत नाराज हैं जब हम अल्लाह की किताब के अलावा कोई दीन की बात अपनी तरफ से तय कर ले। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह को वो पता चल जाएगा लोगों को, वयअलम अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिना, जान लेंगे वो लोग जो जिदाल करते हैं, झगड़े डालते हैं हमारी आयतों के बारे में। तो आप देख लीजिए कि आयतों के होते हुए भी शरीयत दूसरी मुकर्रर करना, और ये जब कहा जाना कि बस यहां तक ही दीन है, तो एक झगड़ा खड़ा हो जाता है। परवरदिगार फरमाते हैं मा लहुम मिन महीस, इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी, भागने की जगह इनको नहीं मिल सकेगी, इन्हें धर लिया जाएगा। तो ए लोगों याद रखो कि जिस दौलत पर, जिस जाहो जलाली पर, जिस स्टैंडर्ड पर, जिस स्टेटस पर तुम इतराते हो, तो फमा ऊती तुम मिन शै, जो कुछ तुम्हें मिला है कुछ भी, फमताउल हयातिद दुनिया, बस वो सब के सब दुनिया का सामान है जिस पर तुम इतरा कर, अकड़ कर और अपनी मेजॉरिटी पर इतना इतराते हुए फतवों की बरसात करते हो, दूसरी शरीयतें बनाते हो। बार बार याद रखिए सूरह शूरा का टॉपिक है कि इस शरीयत के अलावा और शरीयत को एक्सटेंड मत करो। तो जो कुछ तुम्हें दुनिया में मिला है, जिसके बलबूते पे तुम इतरा रहे हो, ये दुनिया का सामान है। वमा इंदल्लाहि खैर, याद रखो कि इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो तो जो अल्लाह के पास से तुम्हें मिलेगा हक पर चलने से, सच बोलने से, हक को अपनाने से, लोगों को आसानियां देने से, वमा इंदल्लाह, जो तुम्हें अल्लाह के पास से मिलेगा वो खैर और बाकी रहने वाला है। लेकिन किन के लिए है? लिल्लज़ीना आमनू, ये उन लोगों के लिए है जिनके ईमान अल्लाह की किताब के मुताबिक थे। और सारी सूरह शूरा आपका अकीदा मेंटेन करने पर लगा हुआ है। यानी आप देखो पूरी सूरत आपको आपके अकायद बताती है कि तुम्हारे पास करप्ट अकीदा नहीं होना चाहिए। तो देखो ए लोगों, जो अल्लाह के पास मिलेगा सीधे रास्ते को तय करने पर, वो बेहतरीन और बाकी रहने वाला है। लिल्लज़ीना आमनू, उनके लिए है स्पेशली जिनके ईमान परफेक्ट थे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, फिर वो ईमान को जानकर तवक्कुल करते थे। उन्हें मेजॉरिटी कोई
کوئی اپیل نہیں کرتی تھی، انہیں کسی کی تھریٹننگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایسے پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیے آپ کیسے سمجھتے ہیں ان آیتوں کو، تو ہمیں اچھا لگے گا آپ کے بھی منہ سے سنتے ہوئے کہ اے لوگوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے پھر وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، پوری دنیا بھی اگر نافرمان ہو جائے تو جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. جو لکھا ہوا ہے اللہ اسی طرح اس دنیا کو ختم کر کر اور اسی طرح ہم کو کھڑا کر کر سوال کرنے والے ہیں. تو اب جناب آ جائیے کہ اب جو ایک آپ دیکھیں گے کیا چیز شروع ہو گئی کہ آپ کو باقاعدہ کوالٹی بتائی جا رہی ہے. کن کی؟ ایمان والوں کی اور توکل کرنے والوں کی کیٹیگری پوری بیان ہو رہی ہے کہ نمبر 1 والذین یجتنبون کبائر الاسم. آپ نے دیکھا کہ ایمان والے اور توکل کرنے والوں کو اللہ کے پاس سے ملے گا اگر وہ اللہ کی کتاب تک محدود رہیں. تو ہم کو دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی صفتیں معلوم کریں اور ہم اپنے آپ سے میچ کریں کہ کیا یہ صفتیں مجھ سے میچ ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا نمبر 1 آیت نمبر 37 سے کہ جی والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے. کیا اللہ نے کوئی لسٹ آپ کو دی ہے کہ یہ کبیرہ ہیں اور یہ صغیرہ ہیں؟ کچھ ایک دو کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا کہ جی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. بے حیائی کو کہا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کو جو تم اللہ پر بڑھ کر باتیں کرتے ہو، اور شراب کے بارے میں کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. آج بھی لوگ جن کو شراب پینی ہے وہ بیچارے ٹٹولتے پھر رہے ہیں کہ جی حرام تو نہیں نا، حرام تو نہیں، حرام کہاں لکھا ہے. جب ایک انسان کو کبیرہ گناہ کی بھی ٹرمنالوجی، کبیرہ گناہ کے الفاظ بھی اٹریکٹ نہ کرتے ہوں، دل پر نہ لگتے ہوں، او میرے بھائی تو حرام حلال بھی جان لے گا تو تجھے کیا فرق پڑنے والا ہے. تجھے کبیرہ گناہ اٹریکٹ نہیں کیا، تو نے کہا نہیں یہ تو کبیرہ گناہ لکھا ہوا ہے نا شراب کے معاملے میں، حرام تو نہیں لکھا ہوا. تو میرے بھائی حرام ہی کبیرہ ہیں. اگر آپ غور کریں تو بے حیائی کے لیے حرام بھی لکھا ہے اور بے حیائی کے لیے کبیرہ گناہ بھی لکھا ہوا ہے. اٹس مین کہ دونوں سیم ہیں، ایکول ہیں. بالکل اسی طرح شراب کے لیے گناہ کبیرہ لکھا ہوا ہے، باز آ جاؤ لکھا ہے، رجز من عمل الشیطان لکھا ہوا ہے. کیا چاہیے اور تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو آپ غور کیجئے گا. خیر میں irrelevant چلی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے. اب کبیرہ گناہ اللہ نے اسپیشلی کوئی خاص لسٹ نہیں دی، لیکن اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دو اور کہو کہ یہ ہے ہی اسی لائق، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے. آپ اور میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، کہا بہت بولتی ہیں، بہت ہی میں بیزار ہو گیا ہوں اس عورت سے یا اس باپ سے، تو ان کے ساتھ تو ایسے ہی بدتمیزی کرنی چاہیے. آپ کہیں کوئی اللہ مجھے نہیں پکڑے گا، یہ خود ہی خراب تھے تو اس لیے میں خراب ہوں، تو ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ اللہ نے جسے اف کرنے کا نہیں کہا، قتل بالکل حرام ہے اور بے حیائی حرام ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی سلام کر کر گھر میں داخل ہو، مجلسوں کے آداب ہیں، بچوں کو کمرے میں کس وقت تک آنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں. اب یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کبیرہ سمجھیں یا صغیرہ سمجھیں. لیکن یہی بات میرے لیے اسپیشلی، میں کم از کم اپنی جو آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا سمجھا کہ جو بات قرآن نے کہہ دی ہے اس کی بے انتہا رسپیکٹ آپ پر لازمی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور بھی بہت لسٹ ہے. الٹا مت لیٹو، انگلیاں مت چٹکاؤ، پلنگ پہ کھانا مت کھاؤ، کھڑے ہو کے بال مت بناؤ، فلاں دن ناخن مت کاٹو، فلاں نہ کرو. تو ابھی ہمارے پاس تو اتنی لسٹ ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ سب کو بند کرو. جو قرآن میں آ رہا ہے اس کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. وہاں پکڑ ہو جائے گی کہ اگر آپ نے مجلس کے آداب بھی نہیں سیکھے جو قرآن نے اسپیشلی مجلس کے آداب بتائے، کہ بالکل منہ پہ بیٹھ جاتے ہو
اندر پوری جگہ خالی ہوتی ہے، منہ پہ بیٹھ کے جگہ کو بھر دیتے ہو دروازے کی طرف کہ کوئی اندر جا نہ سکے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، پیر ایسے رکھتے ہو کہ کوئی گر جائے، پانی گرا دیتے ہو حرم میں کہ کوئی پھسل جائے. یہ ساری چیزیں آپ نے غور کرنی ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ مجلس کے آداب میں اللہ نے کہا تھا وسعت دو، کشادگی دو، تو اللہ تمہارے لیے کشادگی کریں گے. تو اس لیے بہت غور کیجئے، یہ کوئی ایسی فار گرانٹیڈ لینے کی آیت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والا اور توکل کرنے والا وہ شخص ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے. تو میں تو کم از کم یہ کہوں گی کہ بڑے گناہ ویسے تو بڑی والی چیزیں ہیں، زنا، قتل، لیکن جو چیز قرآن نے، جو بات قرآن نے کہی ہے وہ بھی میرے نزدیک بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ جو چیز قرآن نے نہیں کہی وہ پھر ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں. تو جو لوگ ان گناہوں سے بچیں گے، اور کبیرہ گناہ میں ہی فحش داخل ہو رہا تھا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے وہ اچھی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ جو فحش ہے، بے حیائی ہے، ولگیرٹی ہے، بے پردگی ہے، اور اسی سے لنک کرتی ہوئی زنا ہے، اور اسی سے لنک کرتا ہوا آج کا ہمارا جو کلچر ہے. اور پورا آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اب اپنے بچوں کو روک تو نہیں سکتے ہیں نا کوئی بھی چیز سے، کیونکہ اب تو ان کی اسٹڈی بھی آن لائن ہونے لگی ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے جی اسکرین ہی مت دکھاؤ اور اس کو توڑ کر دریا میں ڈال کر آ جاؤ. اب جب پڑھانا لکھانا بھی بہت ضروری ہے اور اب بچوں کو پورا اسی گیجٹ کے ساتھ آپ نے آن لائن ہی پڑھانا ہے، تو اب تو اللہ کی کتاب کو نافذ کرنا بہت ضروری ہو گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہر گندگی سے بچے رہیں، جس کے لیے ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہی ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ تو میں اور آپ اب بچوں کو نہ اسکرین سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ نیٹ ورک سسٹم اور یہ سائنٹیفک رول سے ہم ہٹا سکتے ہیں. امپاسبل. ہمارے ہی زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو دیکھ لیجئے کہ اب آپ کی اور میری وہ باتیں بھی ختم ہوئی کہ نہیں جی ٹی وی مت رکھو، ٹی وی مت دکھاؤ، پکچر مت دکھاؤ. اب تو بچوں کو خود ہی بچنا پڑے گا، اور بچوں کے لیے والدین سب سے بڑے رول ماڈل ہیں. گھر کا ایک نمونہ بہت پیارا ہونا چاہیے، اور آپ کو ان تمام نیوزز سے اور تمام اپنی سوشل موومنٹ سے لا تعلقی بھی آپ کے لیے اچھی نہیں. تو آپ غور کیجئے کہ آج تو ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے والا اور بے حیائی سے بچنے والا. میں تو وہیں اٹک گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی تو بڑا گناہ تھی جو آپ نے قرآن میں اتنا کہا ہے بے حیائی کے بارے میں، کہ آپ نے عورتوں کو اتنی رسپیکٹ دی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر عورتیں بے حیائی لائیں گی تو انہیں گھر میں مت رکھو. اگر تم نے جو عورتوں کو دیا ہے وہ بالکل نہ لینا، کیا تم اتنا بڑا گناہ لوگے؟ لیکن اگر عورت بے حیائی لائے گی تو اس سے وہ مال بھی لے لیا جائے گا، جس سے پتا چلا وائس ورسا کہ مرد بھی اگر بے حیائی کرے گا تو ساتھ میں نہیں رہ سکتی عورت. اب چاہے گھر مرد کا ہو، چاہے عورت کا ہو، چاہے کرائے کا ہو، دونوں کی سیپریشن بے حیائی پر ہو جائے گی. جبکہ اللہ کی کتاب نے اتنی رسپیکٹ دی ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، بے حیائی میں تو دونوں کا علیحدگی ہو جائے گی. سوچ لیجئے. تو وہ بڑا گناہ تھا، اللہ نے حرام قرار دے دیا. اس کے باوجود آپ دیکھیں یہاں پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے. کبیرہ گناہ میں ہی بے حیائی شامل تھی. اللہ نے اسے الگ کیوں کہا؟ تو میں آپ کو ایک اور آیت بتاتی ہوں کہ اللہ نے بے حیائی کو ہمیشہ الگ سے بیان کیا ہے. اس سے پتا چلا کہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے لا کا آتا ہے کہ مت تم غیبت کرو، مت تم جھوٹ بولو، اور ماں باپ کی نافرمانی مت کرو. لیکن بے حیائی کے لیے آتا ہے قریب مت جانا، بے حیائی کے قریب مت جانا. ہماری بے پردگی یہ بھی وہی بے حیائی کے ہی ایلیمنٹ میں سے ہے. زنا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہی بے حیائی کے ہی ایلیمنٹ سے وہ اینڈ کرتی ہے. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ قرآن نے جب کبھی بھی بڑے گناہ کا ذکر کیا
تو بے حیائی اس میں شامل تھا، اس کے باوجود بے حیائی کو الگ لکھا گیا اور ایک اور چیز لکھی گئی، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ بے حیائی کے ساتھ اور کس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم کہو وہ باتیں جو اللہ نے نہیں کہیں۔ اور آج جیسے ہم بے حیائی سے بیزار ہیں کہ ایک کمرشل نہیں دیکھ سکتے، موبائل اٹھائیں تو بار بار کوئی نہ کوئی ونڈوز کھلتی ہیں۔ اسپیشلی آپ دیکھ لیں کہ آج کل تو کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں بغیر ہماری چاہت کے بھی، تب بھی ہم نے اپنا پورا کنٹرول اپنی فنگرز پہ، اپنے سوچ پہ، اپنے ویژن پہ، اپنی نگاہوں پہ ہم نے اتنا فوکس کیا، لیکن ہم نے اسے چھوڑ تو نہیں دیا نا۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں سے بھی اس کو اب دور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو آپ کو آج کا جہاد کرنا تھا وہ ہجرتوں والا جہاد نہیں تھا۔ آج آپ کا ہجرت کون سی ہے؟ بے حیائی کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ یہ آپ کا جہاد فی النفس اتنی بڑی چیز آ چکی ہے آپ کے اور میرے دور میں کہ ایک ہمیں بے حیائی سے نمٹنا پڑے گا، اور اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں یا ہم تعلیم حاصل نہ کریں۔ اور جو سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے جس کا بیس ہے میرا پلیٹ فارم، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم وہ باتیں کرتے ہو جس کا اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ بتایا۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے ممبر میں، ہمارے مسجد حرام میں، ہمارے جمعے کے خطبے میں، مدینے کی مسجد تک میں جھوٹی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں بعض اوقات۔ سوچ لیجئے کہ ہم اتنے زیادہ الجھ چکے ہیں، اور آج آپ کو سورہ شورا میں مل رہا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور اس وقت اب وہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ آج ہمارے پاس سورہ شورا میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے۔ یاد کرواؤں آپ کو کہ ہم نے کیا پڑھا کہ بڑے گناہ کے ساتھ بے حیائی ایڈ تھی، لیکن اللہ نے الگ فوکس کی، اور اللہ نے کہا کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کو فوکس کرایا کہ تم اللہ پر وہ باتیں مت کرو جس کا علم نہیں دیا۔ اور آج سورہ شورا میں آپ کو کیا فوکس کرا رہے ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور توکل رکھنے والے ہیں، قرآن کے مطابق چلتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر، میجورٹی غلط چل رہی ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس توکل ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی آئے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر آگے ان کے پاس یہ صلاحیت بھی ہوگی کہ انہیں جب غصہ آئے گا تو یہ معاف کر دیا کریں گے، ماں بہنوں کی گالیاں نہیں بکنے لگ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، مطلب تھک گئے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی ایسی شخصیت آ جاتی ہے جو یوزڈ ٹو ہے کہ اتنی گالیاں اور فضول گالیاں، اور اپنے آپ کو بھی گالیاں اور دوسروں کو بھی گالیاں، ایک پتھر بھی لگ جائے خود سے، ایک جوتا بھی ان کا مڑ جائے خود سے، تو یہ جوتے کو بھی ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں۔ اور اللہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ بخش دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارا تو کوئی کھانا خراب کر دے انسان کی صورت میں تو ہم اس کو اتنی گالیاں بکتے ہیں۔ یہ تو ہم مٹیریل کو، سگنل کو، پولیس والوں کو ہم گالیاں بکتے ہیں نا۔ یہ تو اللہ فرما رہے ہیں انسان تک کو معاف کر دیتا ہے بندہ، اتنا اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جس کی اللہ نے خاصیت بیان کی، جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ گاڑیاں آگے سے ہمارے ساتھ نکل جاتی ہیں، ہمیں جانے کا راستہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں، ہم اندر شیشہ چڑھائے ہوئے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ہم اس کو کہتے ہیں اندھے، جاہل، جنگلی، اور تو بہت گندے لفظ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ہاتھوں کوئی لگ جائے اور اس کے ہاتھوں ہمارا نقصان ہوا ہو تو پتہ نہیں ہم نے تو اس کا کیا کر دینا ہے۔ عورتوں میں بھی یہ حرکت ہے، مردوں میں بھی یہ حرکت ہے۔ اب جب تک میں اور آپ وہاں پر بھی اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، آپ بتائیے نا ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
جو توکل رکھتے ہیں وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ معاف کر دیتے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جی میرا تو بلڈ پریشر، مجھے تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے. وہ کہا میرا تو شوگر بہت ہائی لیول پر ہوتی ہے، تو فلاں تو ڈھماکہ ہے. تو تم جب اپنے باس کے آگے تمہاری وہ گالیاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ تمہارا جس کے پاس کام اٹکا ہوا ہوتا ہے وہاں تمہارا بلڈ پریشر اتنا نارمل کیسے رہتا ہے؟ پھر فلکچویٹ کیوں نہیں کرتا تمہارا بلڈ پریشر جہاں تمہارے کام نمٹے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں تم کو اس نے بڑا ستایا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن تم کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا ہائپر ہوا اور اگر میں نے تھوڑی سی فضول بات کی سب کے سب الٹا ہو جائے گا، تو تم جی حضور جی حضور جی حضور کرتے ہو، باہر نکل کر اس کو گالیاں بکتے ہو. تو وہاں تمہارا بلڈ پریشر کیسے مینٹین رہتا ہے؟ اس سے پتا چلا ہم ایک بہت ہی خود غرض انسان ہیں اور ہم کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ ہم سب کو اللہ کی یاد نصیب فرمائے. اگر ہم یہ ایمان رکھ لیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے ہی غور سے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری پریزنٹیشن کو دیکھ رہے ہیں، تو شاید ہم میں یہ انشاءاللہ تعالی تبدیلی ضرور آئے گی. لیکن یقین جانیں ہمارے بڑوں سے ہم نے اتنا کچھ گھر والوں سے دیکھا، ہماری نسوں میں گھس چکا ہے، تو اب پریکٹس سے ہی کچھ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جناب ہم نے 3 پوائنٹس پڑھے، کبائر گناہ سے، فواحش سے، اور غصے میں وہ بخش دیتے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کی اور کیا صفتیں ہیں کہ والذین استجابوا لربہم، وہ ہیں توکل کرنے والے ایمان والے جنہوں نے استجاب یعنی جواب دیا، رسپونڈ کیا، جنہوں نے مان لیا اپنے رب کے حکم کو. اس کا مطلب صرف مان نہیں لیا، عمل کر کے دکھایا. جب بھی ایمان یا استجاب آئے گا تو اس کا مطلب اس نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ اسے جھوٹ بولنے کا موقع دیا گیا، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ بے حیائی نہیں کرتا ہے، وہ غلط نہیں دیکھتا ہے، جو لکھے ہوئے ہیں احکامات اس پر پورا اترتا ہے. تو دیکھ لیجئے، اپنے آپ سے میچ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفتیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ صرف درس نہیں دیتا ہے، وہ باقاعدہ اس کے اندر عمل بھی ہوتا ہے. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم رکھتا ہے، یعنی چاہے ریچول صلاح ہو، چاہے گڈ ڈیڈز ہوں، چاہے اچھے عمل ہوں، جو بھی کچھ ہوں، وہ اپنے نظام صلاۃ کو قائم رکھتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور امر ان کا، معاملات ان کے مشورے سے ہوتے ہیں ان کے درمیان سے. اب یہ بڑی چیز ہے سمجھنے والی کہ آج میں اور آپ کسی سے مشورہ نہیں لے سکتے، اسپیشلی دین کے معاملے میں ہم کسی سے مشورہ کیسے لیں؟ وہ ہمیں وہ 6 کتابوں پہ لے جائے گا، وہ ہمیں شریعت پر لے جائے گا کہ جی اور بھی شریعتیں ہیں، یہ بھی شریعت ہے، وہ بھی شریعت ہے، یہ شرعی ہے، وہ شرعی ہے، شرعی مہر، شرعی داڑھی، شرعی فلاں، شرعی پاجامہ بھی ہو گیا، شرعی کپڑے بھی ہو گئے، شرعی لنگی بھی ہو گئی. تو اب ہم کدھر جائیں؟ تو ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ جی جو توکل کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے معاملات باہم مشورے سے ہوتے ہیں، شورا ہوتی ہے ان کے درمیان. تو پھر مجھے تسلی یہ ہو گئی کہ ان کے درمیان یعنی ان کے جیسے لوگ جو قرآن سے قرآن کو سمجھیں گے وہاں مشورے وہاں ہوں گے، جو 6 کتابوں سے دین کو سمجھتے ہیں جائیے آپ اپنے مشورے وہاں سے کیجئے. کیونکہ بینہم مجھے بہت اچھا لگ گیا، بینہم، بین درمیان، انہی جیسے لوگوں کے وہ مشورے لیں گے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، قرآن سے قرآن میں جواب کیا آ رہا ہے. اور جو قرآن سے دوسری کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جاؤ تم اپنے مشورے وہاں سے کرو. ہم کو الحمدللہ اس قرآن کی آیت کا آنسر مل گیا کہ یہ وہ لوگ جو اپنے ہی جیسے لوگوں کے درمیان قرآن سے ہی قرآن کو سیکھیں گے. اور ٹھیک ہے نا، آپ کو اپنا دین مبارک، ہم کو اپنا دین مبارک. آپ کو یاد ہے نا ہم نے پچھلا سورہ شورا کی ہم نے کہا تھا بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جھگڑا نہیں کرو، لا حجت بیننا و بینکم، اللہ ربنا و ربکم، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں تمہارے درمیان ہمارے درمیان. اللہ یجمع بیننا، ٹھیک ہے اللہ جمع کریں گے تو دیکھ لیں گے.
جس کو نہیں سمجھ آتا قرآن سے قرآن، اوکے، تو آپ غور کیجئے کہ یہ آیت پر جب مجھے اس کا آنسر مل گیا تو مجھے تسلی ہو گئی، اور ہم جو 5th پوائنٹ پڑھ چکے اور اب ہم 6 پر آتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ وہ توکل کرنے والے اور ایمان والے لوگ ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اپنا حصہ مقرر کر کر وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ 8 تولے سونا، 7 تولے سونا، 52 تولے چاندی کے انتظار میں نہیں ہوتے کہ اتنا ہو تو پھر دیں، 11 مہینے خوب پیٹ بھر کے کھائیں، مزے کریں، پھر رمضان میں گنتی گنیں، اور پھر جو چیز بچی ہو اس پر 2.5% زکوٰۃ دیں۔ سوچیے اللہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی زکوٰۃ میں جہاں کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، پروردگار ہم سب پر رحم فرمائیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ باقاعدہ رائے قائم کر دی کہ جی 11 مہینے کے بعد جو بچے تو پھر رمضان کہاں لکھا ہے کہ رمضان میں تم سب گنو؟ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ رمضان کا ٹاپک آیا روزے کے اعتبار سے، رمضان کا ٹاپک آیا قرآن کے نزول کے اعتبار سے، لیکن رمضان کا کوئی ٹاپک نہیں آیا کہ زکوٰۃ رمضان میں نکلے گی اور رمضان میں گنی جائے گی، اور پھر 2.5% جتنی دیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ دے گا ہی نہیں۔ ہم نے غریبوں کو اور غریب کر دیا، اور امیر ہو گئے، اور ان امیروں نے بھی پورا نہیں دیا، جس پر ہماری دولت پر اللہ کی لعنت اترتی ہوگی۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ یہ سب بھی کس نے انیشیٹ کیا؟ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ سب کس نے سب کچھ سمجھایا کہ اس طرح سے زکوٰۃ نکلتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ پھل توڑو تو اس کا حصہ پہلے ہی دن دے دو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ لوگ جو صرف اپنی کمائی، اپنی محنت کرتے تھے، انہوں نے بھی جا کر اللہ کے رسول کو اپنا حصہ دیا۔ سوچ لیجئے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، ایک مقرر حق رکھتا ہے انسان اپنے مالوں میں کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا تو اتنا کسی اور کا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ سارے مال کو میں نہیں مانگتا، لیکن سارا مال بھی تمہارا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا وہ پورا کے پورا ہمارا نہیں ہے، اس میں تھوڑا حصہ ہمیں غریبوں کے لیے مقرر کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہوں، ہم توکل کرنے والے ہوں، تو ہم نے اپنی زکوٰۃ پر بھی بہت غور و فکر کرنی، اور سب سے پہلے تو اللہ مجھے بھی نیک فطرت بنائے۔ انشاءاللہ ہم پھر اس کو ایکسپلین کریں گے آگے آیت نمبر 39 سے، اور بھی پوائنٹس ہیں، نیک لوگوں کی اور بھی صفتیں ہیں، آپ لوگ بھی آگے پڑھیے گا، اور انشاءاللہ اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔